MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सहाबी थे तो आवाज आई, कौन? न अस्वद, न किधर आए हो, ना आप पहले दरवाजा तो खोलो, मैं बात बताता हूं अपनी। खैर दरवाजा खोले और कहने लगे कि आपके पास बेटी है, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है पैगाम देकर कि आप अपनी बेटी मेरी निकाह में दे दें। वो भी जरा तवफ माने अपने दिल में झांकने लगे, सोचने लगे भाई बेटी का सवाल है, हमसे भी अगर होता तो हम तो पहले नहीं कर देते, लेकिन चूंकि दिल बना हुआ था, नबी के साहबी थे, वो जरा दिल में झांकने लगे, सोचने लगे, सोच में पड़ गए क्या जवाब दो। नहीं करता तो नबी, अल्लाह अकबर, कहीं नबी का जो है बेअदबी हो ना जाए और ईमान चला ना जाए। चुप हो गए, कुछ देर के लिए सुकूत कर गए। घर से आवाज आई, बेटी आवाज देने लगी, कैसा जहन बना हुआ होगा। अल्लाह अकबर, बेटी आवाज देने लगी, क्या आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है? बाबा कहने लगे, हाँ हाँ बेटी, तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी के पास से आया है, ये अपने लिए पैगाम लेकर आया है, जरा इसे आगे बढ़कर देख लो ताकि मुझे कोई कसूर न देना। न कोई देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मेरा आका भेजा है, मैं तो उस आका को देखती हूँ जहान में सबसे ज्यादा खूबसूरत वो है। अरे भेजने वाला तो जहान का सबसे ज्यादा खूबसूरत है, आने वाले को मेरे वालिद, मेरे बाप में आने वाले को न देखो, मेरे भेजने वाले आका को तो देखो, जमाने में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने उसी को पैदा किया है। बात बन गई, फैसला हो गया, हाँ निकाह होगा। बताओ अस्वद की कैसी खुशी होगी, उछलता हुआ, कूदता हुआ। फिर नबी के मजलिस में आ गए, नबी के सामने आ गए, बहुत खुश हैं, हुजूर भी देख रहे हैं, अस्वद बहुत खुश हैं। फिर कुछ देर के बाद देखने लगे कि हजरत अस्वद जो है खुद गमजदा हो गए, मगमूम हो गए। तो हुजूर की नजर पड़ी और पूछने लगे कि अस्वद, अभी तो बहुत खुश थे, अभी फिर क्या हो गया, तुम गमजदा हो गए? ना मेरे आका, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे क्या छुपाऊं, आप जानते हैं मैं इतना गरीब हूं, नादार हूं, मेरे पास खाने को कोई सामान नहीं, न रहने को मकान है। तो मैं अगर शादी कर लेता हूं तो मैं अपनी बीवी को कहां लाकर रखूंगा, मेरे पास तो मकान भी नहीं है, ना साजो सामान कुछ मेरे पास है। यही फिक्र मुझे खाए जा रही है, यही गम मुझे खाए जा रही है। निकाह तो मेरी हो जाएगी, लेकिन दुल्हन को कहां लाकर रखूंगा। अल्लाह अकबर, हमारे पास जितना भी माल हो फिर भी नाशुक्री। लेकिन देखो नबी के जानिसारों कैसी कुर्बानियां होंगी, उधर तैयार, उधर तैयारी, इधर तैयारी। अल्लाह के नबी के जो है दरिया रहमत को जोश आ गई और हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबी, जाओ उस्मान गनी के पास जाओ और मुझसे मेरा नाम कहकर उनसे कर्जा ले लो और तुम्हारा कर्जा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अदा करूंगा। अल्लाह अकबर, कितने खुशनसीब लोग होंगे जिनके कर्जे की अदायगी खुद आका नामदार जिम्मेदार हो रहे हैं। और खुशी खुशी चलने लगे और हजरत उस्मान के पास जाकर पहुंचे, कहने लगे, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मुझे कुछ कर्जा दे दो। उन्होंने 400 दिरहम कर्जा अता दे दिया और लेकर खुशो खुर्रम आ रहे हैं। और आकर मदीने के बाजार में पहुंचे, खीमा जन यानी खीमा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो सामान की जरूरत थी वो सामान खरीदने लगे, यानी तंबू डालने के लिए जो
چیز ضرورت تھی، بانس کھٹی وغیرہ، وہ خرید کر لیے، اور کچھ زیورات خرید کر لیے، برتن کچھ خرید کرتے تھے۔ اتنے میں آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ۔ نبی کا قاصد آ کر خبر دینے لگا، او لوگو میدان جہاد میں جانا ہے، میدان فی سبیل اللہ میں جانا ہے، یہاں تک کہ جو ہے مدینے پاک پر چڑھائی ہونے والی ہے، نکلو اللہ کی راہ میں۔ ہر طرف سے دشمن جو ہے اب چڑھائی کرنے والے ہیں تم پر، مدینے پاک پر۔ اللہ اکبر، نکلو اللہ کی راہ میں، اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے نکلو۔ کیا حال ہوگا؟ یہ صحابی حضرت اسود نے جیسے ہی یہ آواز سنی انفروا فی سبیل اللہ، فوراً اپنا سارا سامان واپس کر دیا، جتنا خیمے کا سامان لیا تھا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیا، زیورات واپس کر دیے، اور تلوار لی اور گھوڑا تھامے اور جہاد فی سبیل اللہ میں نکل پڑے، اور وہاں جا کر سب سے پہلے دشمنوں سے دوچار ہو گئے۔ اور کچھ دیر میں صحابہ اپنے جانثاروں کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ میں جب پہنچے، وہاں یاد فرمایا، ارے میرا چہیتا میرا صحابی اسود تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے آگے بڑھ کر ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شادی میں نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ تو آپ سے پہلے، ہم سے پہلے آ کر دشمن سے لڑ پڑا اور دشمن سے مقابلہ کرنے لگا، یہاں تک کہ 80 سے زیادہ زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے دریائے رحمت کو جوش آ گئی اور فرمانے لگے، میرے پیارے کو لے آؤ میرے پاس۔ صحابہ اٹھا کر لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک پر سر رکھ دیا گیا۔ حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے آج تو کوئی روڈ پر مرے گا، تڑپ تڑپ کر مرے گا، کوئی گھر میں بال بچوں کے سامنے مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ڈوب کے مرے گا، کوئی گولیوں کے نشانوں سے مرے گا۔ موت تو آئے گی، ہر کس و ناکس مرے گا، لیکن کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، کتنا خوش نصیب انسان یہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر، حضور کی دریائے رحمت جوش میں آ گئی، حضور کے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، حضور کو نظر سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے آقا اس حال میں بھی آپ فرما دیجئے آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر، روایت میں آتا ہے اچھل کر حضور کے قدموں میں اپنی جان دے دیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں، اللہ کو گواہ رکھتے ہیں اور اللہ سے جا ملتے ہیں۔ اعلان ہو گیا کہ میرے جانثار کا انتقال ہو گیا، سارے لوگ آ جاؤ۔ نماز جنازہ کے لیے اعلان ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے، ایسے ہی مدینے میں اعلان ہو گیا کہ نبی کے جانثار حضرت اسود شہید ہو گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا، سارے لوگ ٹوٹ کے آئے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر رکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ آقا یہاں تک کوئی کانٹا نہیں، گوڑی نہیں، تکلیف دینے والی چیز نہیں، آپ اپنے قدم مبارک کو بچا بچا کر کیوں رکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا یہ صحابی، میرا یہ جانثار اپنی ساری عمر کی تمنا اور خواہشات کو اللہ کے دین پر قربان کر دیا، اور اس لیے اس کے نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آئے، میں کہاں قدم رکھوں؟ یہ تھی قربانی، یہ تھا جذبہ جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بس سب کچھ ہے، دنیا کے پیچھے مست ہو رہے ہیں، ساری زندگی ہماری ہم نے آگ لگا دی ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے
کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ایمان کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے، اگر ہے تو صرف دنیا کی ہے، دنیا کا ایک ذرہ نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دین ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ آج میرے بھائی ہمارا حال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے مسجد میں، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے چمڑے جھلس گئے، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی گھر میں بیٹھ کر موبائل میں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، یا بازار میں بیٹھ کر خوش گپ کر رہے ہیں، بازار میں بیٹھ کر اذان ہو رہی ہے، نماز ہونے والی ہے، دیکھ لو جا کر ہی یہاں سے قاضیات تک دیکھ لو، اذان کے وقت میں جو ہے کتنے لوگ تمہیں ملیں گے مسلمان جو بازار میں بیٹھ کر اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم ہیں مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، چاہے ہم اللہ کے احکام کو جان بوجھ کر توڑتے رہیں پھر بھی ہم مسلمان، یہ ہے ہمارا حال۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں یاد آئے گا ارے میرے فلانے ساتھی کہاں ہیں، چلو جنت میں گھوم کر انہیں تلاش کیا جائے، کھوجا جائے، نکلیں گے تلاش کرنے کے لیے، فلانے صاحب کو میں جانتا ہوں، میرے بستی کے تھے، میرے دوست تھے، میرے مامو جان کو میں جانتا ہوں، میرے خالو کو میں جانتا ہوں، میرے بھائی کو جانتا ہوں، میرے پڑوسی کو میں جانتا ہوں، اور جنت میں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے کہ وہ کہاں ہیں۔ الحمدللہ نام اعمال میرے دائنے ہاتھ میں مل چکا ہے، میں کامیاب ہو چکا ہوں، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی اپنے دوسرے ساتھی کو تلاش کرے گا، کھوجے گا کہ میرا وہ بھائی کہاں ہے، میرا وہ ساتھی کہاں ہے، میری وہ بہن کہاں ہے، تلاش کریں گے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ اسی کو فرما فی جنات یتساءلون، جب جنت میں تلاش کریں گے نہیں ملیں گے، ساتھی نہیں ملیں گے، مامو جان نہیں ملیں گے، خالو جان نہیں ملیں گے، بھائی جان نہیں ملیں گے، تو کہیں گے جگہ تو دو ہے، یا داہنے طرف یا بائیں طرف، اگر دائیں طرف جنت میں نہیں ہے تو پھر بائیں طرف ضرور چلے گئے ہوں گے، تو جہنم کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے، ان سے پہچانیں گے اور سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، ارے بستی میں تو تمہارا بہت عزت تھا، بڑے مالدار تھے، بڑے زمیندار تھے، لوگ تمہارا عزت کیا کرتے تھے، لوگ سلام کیا کرتے تھے، آج کیا ہوا جہنم میں پڑے ہوئے ہو؟ دنیا میں تو بہت ہیرا پھیری کیا، بہت غصب کیا دوسروں کو، لیکن آج جہنم میں کس لیے پڑے ہو؟ کون سی چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ تو رو کر جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہمارا سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے احکام کو توڑا، جان بوجھ کر بیٹھے رہے، بازار میں بیٹھے رہے، گھروں میں چھپے رہے، اور ہنسی کی محفل میں رہے، دوستوں کے یاروں کے محفل میں وقت کو گزار دی، لیکن اللہ کے احکام کا ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے، اپنے دوست احباب کو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ کبابی ہو، بے نمازی ہو، بددین ہو، لیکن ساتھی تھا، دوست تھا، پیارا تھا،
اس کے لیے خرچ کرنے کے پاس ہمارے پاس پیسے تھے، لیکن راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، غریبوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، کسی اللہ والوں کے پیچھے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے غریبوں کو نہیں کھانا کھلایا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارے پاس پیسے تھے کھیل تماشے کے لیے تھے، رسومات کے ادا کرنے کے لیے تھے، بکھیڑے کرنے کے لیے تھے، لیکن تھے اگر نہیں تھے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے، صحیح راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے، مدرسے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے، اللہ والوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے۔ تو میرے بھائی، اس لیے میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اب اپنی باتوں کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بات اب تک کہی گئی اور سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی اگر عمل کرنے والا بن جائے تو میرے بھائی تو بس اپنے دل میں اتارنے والا بن جائے تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، ورنہ ساری زندگی سنتے رہیں۔ ارے نبی کی محفل میں سننے والے جب وہ منافق بن گئے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کے سامنے کلمہ پڑھنے والے منافق بن گئے، بعد میں انکار کر دیے، کیوں؟ دل کے اندر دل بنا نہیں تھا۔ اس لیے تصدیق بالقلب ضروری ہے، اقرار باللسان کے ساتھ، زبان سے جو کلمہ اقرار کیے اور دل سے بھی اس کو اقرار کرو، دل کے اندر بساؤ، اس کلمے کو دل میں اتارو۔ جب وہ کلمہ دل میں اترے گا تو میرے بھائی ایمان بنے گا، اور جب ایمان انسان کا بن جائے گا تو انسان بن جائے گا، جب انسان بن جائے گا تو اعمال بن جائے گا، جب اعمال بن جائے گا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ ایک راہ کے علاوہ کوئی راہ، ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہیں سرور، جس پر چلے ہیں سرور، وہی راہ معتبر ہے، جس پر چلے ہیں سرور، وہی راہ معتبر ہے۔ دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبا، دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبا، یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے، یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے۔ ہر کس و ناقص یہ جانتا ہے کہ جو لگاؤں گا وہی ملے گا، اگر دھان لگاؤں گا تو دھان ہی پاؤں گا، گیہوں لگاؤں گا تو گیہوں پاؤں گا۔ جو دنیا میں ہم جو کرم کریں گے، ہم قرآن و حدیث مصلح سب آ کر ہمیں بتا دیے، علماء بتائے، صلحاء بتائے، قرآن پڑھ کے بتائے، حدیث کی باتیں سنائیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں زندگی بنانی ہے یا بگاڑنی ہے، ہم اپنے زندگی کو بنانا چاہتے ہیں یا بگاڑنا چاہتے ہیں، خود کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں بنائیں گے میرے بھائی، زندگی نہیں بنائیں گے، یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، بہت جلد یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم زندگی سے ہاتھ دھو لیں گے اور اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بڑی قیمتی چیز ہمیں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کی قدر کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کریں۔ اور کیسے ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ جب ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے،
نماز پڑھیں گے، مسجد کو آباد کریں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے اور اپنے ساری زندگی کے اپنے اعمال جو ہم سے ہو رہے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، چاہے کوئی کام ہو، اس میں سب سے پہلے آدمی دیکھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو مجھ سے جو کام میں کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے مطابق ہے۔ علماء سے پوچھیں، علماء سے جانیں۔ ہاں جو تھوڑا مسئلہ ہے اس کو پوچھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ضرورت ہے وہاں کون پوچھتا ہے؟ شادی کے بارے میں اگر جا کر مولوی سے پوچھیں گے تو مولوی کہے گا بھائی ڈیمانڈ لو نہیں، تو مشکل ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں کون جائے مولوی سے پوچھے؟ یہ تو آئیں گے، یہ تو ہمارے کار کو سجانے نہیں دیں گے، ہم پھول سجا کر جائیں گے، مولوی آئیں گے رکاوٹ بنیں گے۔ ارے یہاں پھول سجا لے، وہاں جہنم کا انگارہ سجا لے گا۔ جب میت پر جہنم کا انگارہ سجانے کے لیے تیار ہے تو یہاں پھول سجا لے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ کیا نا خوشی کی وجہ سے کر رہے ہیں، چاہے نبی کے سنت کا جنازہ نکل جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم دوسروں کے خوشی کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ارے وہ بیٹا جو نبی کی سنت کو پامال کرتا ہے تجھ سے کہہ کر رہا ہے، وہ بیٹی جو نبی کی سنت کو پامال کر رہی ہے تیرے سامنے کر رہی ہے۔ ارے جو بیٹا بیٹی تیرے نبی کے نہیں ہوئے، جو شریعت کے نہیں ہوئے، جو دین کے نہیں ہوئے، جو قرآن سنت کے نہیں ہوئے، وہ تیرے کب ہوں گے؟ اور اگر تو اس کو اپنا مانے گا، اپنا سمجھے گا، تو تجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بیٹا جب نبی کا نافرمان بن رہا تھا، اللہ کا نافرمان بن رہا تھا، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزار رہا تھا، تو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزار رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا، تیرے نظروں کے سامنے یہ کام ہو رہی تھی، اور تو اس کو دیکھ کر تجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا، فکر نہیں ہوئی کہ تیرا جوان بیٹا دین سے غافل ہے، تیری جوان بیٹیاں دین سے غافل ہیں، اور تیرے گھر میں اتنے لوگ بے نمازی ہیں، تجھ کو اسے فکر نہیں آئی۔ اور جب وہی بچہ تجھ پر سانپ بن کر ڈس رہا ہے، تو رو رہا ہے۔ ارے جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا تجھے فکر نہیں ہوئی، تو غافل بیٹھا رہا، تیری بیٹی اللہ رسول کے احکامات کو توڑتی رہی، تو نظروں کے سامنے دیکھتا رہا۔ ہاں شادی ہے، شادی کے موقع ہے، اس لیے کیا کروں مول صاحب، یہ تو بچوں کا خوشی ہے، چاہے سنتوں کا جنازہ نکل جائے، چاہے شریعت مقدسہ کے احکام کو توڑتے رہیں ہمارے بچے، لیکن ان کی خوشی کے لیے ہم شریعت کا جنازہ نکال دیں، یہ ہمیں منظور ہے۔ تو وہی بیٹا بیٹی آج جب تجھ پر وار کرتے ہیں، جب اللہ کے دین پر وار کرتے تھے تجھے فکر نہیں تھی، آج تجھ پر وار ہو رہی ہے تو رو رہا ہے اور راستہ تلاش کر رہا ہے کہاں جاؤں۔ ابے یہ جب دین کے نہیں ہوئے تھے وہ تیرے کب ہوتے؟ جو نبی کے نہیں، جو ولی کے نہیں، جو قرآن کے نہیں، جو حدیث کے نہیں، وہ تیرے کب ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو، سب سے پہلے ان کو دیکھو، شریعت کے معاملے میں کوئی دو رخی نہیں، شریعت کو توڑ رہا ہے بس وہیں سے، اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تجھ کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، بات ختم۔ جب ماں باپ اس طرح بن جائیں، ماں باپ اگر مضبوط بن جائیں، لیکن یہ بے حیا یہ کب بدیں گے ماں باپ؟ یہ تو خود بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، یہ خود بے نمازی بنے بیٹھے ہیں، یہ خود جو ہے جواری بنے بیٹھے ہیں، اور یہ خود اذان کے وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بچوں کو سدھاریں؟ اتنے بے حیا ہیں، انہیں ہی شرم نہیں تو یہ بچوں کی زندگی کیا بنائیں گے؟ اور کلمے والے ماشاءاللہ بہت زور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ کلمہ میرے بھائی، کلمے سے وفاداری کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم اقرار کیے ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کے اقرار کرتے ہو تو اس پر اترو، جمو، اس کے تقاضے کو پورا کرو، تب مسلمان کہلاؤ، ورنہ نبی کے سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے منافق بن گئے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے جہنمی بن گئے۔
کیوں؟ عمل نہیں زندگی، صرف اوپر سے دکھلاوا. وہی تو ہمارا حال ہے، اللہ نہ کرے. ہم اپنے اعمال سے بتلا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، لیکن بات نہیں ہے کہ اقرار باللسان فتویٰ اسی پر ہوگا. مولوی بیچارے دیں گے کہ ہاں مسلمان، اس کو بیٹی دو، مسلمان گھر سے بیٹی لے آؤ گے. لیکن چاہے اللہ کے دفتر میں، اللہ کے کعبے میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو. اس لیے میرے بھائی، آدمی سمجھتا ہے کہ ایمان لمحوں کے اندر بھی جا سکتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صبح وہ آدمی مومن تھا اور رات میں جنازہ اس کا نکلا کافر کا. ایک لمحہ، ایک گھنٹہ پہلے مومن تھا، ایک گھنٹے کے بعد جنازہ جا رہا ہے کافر کا. ہم کس خیال میں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہدایت کی بھیک مانگتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. اس لیے میرے بھائی، اگر شادی ہو، بیاہ ہو، کسی میں بھی چلے گا تو میرے نبی کا شریعت چلے گا، چلے گا تو قرآن کا چلے گا. یہ ہو مسلمان، یہ عہد کرو تم. اور اس کو کرنے کے لیے تم بھی مضبوط ہونا پڑے گا. تم مرے کتے بن جاؤ گے ٹی وی کے سامنے اذان کے وقت بیٹھ کر، تو تم کبھی اپنے بچوں کو نہیں بنا سکتے. وجہ کہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے تم اتنا بچوں کے نزدیک گر گئے ہو، اتنا تم گئے گزرے ہو گئے ہو، تم کہہ نہیں سکتے. تم تو ہجڑے کتے بن گئے ہو، تم کیا بچوں کو سدھارو گے؟ تمہارے بچے خراب ہو کر رہیں گے. وجہ ہمارے زندگی سے دین نکل چکا ہے. اس لیے اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے بچوں کو بنانا ہے، اپنے نسل کو بنانا ہے، خود کو بننا پڑے گا، اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. بیماری ہے کہاں اور تلاش کہاں کر رہے ہو؟ جانا ہے کٹک، بھوبنیشور کے کیندرا پاڑے کی گاڑی میں بیٹھو گے، کٹک پہنچو گے تو کہاں بھائی تلاش کر رہے ہو؟ جانا کہاں ہے؟ کبھی اس کے ہم تلاش کیے کہ اب یہ بیماری ہے، جو بیماری میرے گھر میں بے دینی کی ہے، یہ بیماری پھیل رہی کہاں سے؟ ارے یہ تو مجھ سے پھیل رہی ہے، میں تو خود بے نمازی بیٹھا ہوا ہوں. ارے میں تو خود شریعت کو پامال کر رہا ہوں، میں تو خود احکام کو توڑ رہا ہوں، میں تو خود اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوں. تو میں بچوں کو کیسے دعوت دوں؟ بچوں کو کیسے بناؤں؟ کس منہ سے کہوں؟ تو اس لیے میرے بھائی، یہ بات میں تقریر واز کری انشاءاللہ حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی مائے ناز استاد مرکز العلوم تشریف لا چکے ہیں. یہ حقیر بھائی بس میں چند بات آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. بھائی یہ ایک اصلاح کے لیے، ایک مذاکرے کے طور پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ضروری بھی ہے. علماء تو قرآن و حدیث کے مطابق بڑے اچھے انداز میں بیان کریں گے. میں بھائی عالم نہیں، میں بہت بڑا مقرر نہیں، جو بات ذہن میں آئی وہ آپ کے سامنے بول دیا. لیکن میرے بھائی، افسوس کا بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فکر مند ہوں. زندگی جتنا آگ لگا دیے وہ تو آگ لگ گئی. اب جو زندگی باقی ہے اس کو کیسے سنواریں گے، اس کو کیسے سدھاریں گے، اس کی فکر کیجئے. اگر جانتے ہو کہ قبر میں اترنا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا سے گزرے ہیں، اللہ اکبر، دن رات اللہ کو راضی کرتے رہے، نماز میں راضی کیا اور تنہائی میں راضی کیا، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو اتنا خوش کر لیا، اللہ کے نبی کو اتنا راضی کر لیا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے. لحد میں آنکھیں کھلی جو محسن، نکیر و منکر یہ کہہ رہے تھے. قبر کی تنہائی میں جب آنکھ کھلتا ہے، سوال جواب کا موقع آتا ہے، سنتا ہے، وہ اللہ کا بندہ سنتا ہے. کیوں؟ نہ ہر حال میں اللہ کو راضی کیا تھا، بچوں کو بچایا تھا گناہوں سے، اپنا پیغام پہنچایا تھا. ہر باپ ایک مبلغ ہے، ہر گھر کا فرد مبلغ ہے. اپنے ماتحت کو بتائے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے نہیں بول سکتا، خود تو قرآن کے خلاف کر رہا ہے، کہاں سے بولے گا؟ یہ تو چھپا ہوا رستم ہے. اس لیے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تمہیں عزت چاہتے ہو، زندگی بھلی چاہتے ہو، آخرت بھلا چاہتے ہو، اپنے آپ کو سدھارو، تب بچوں کو کہو گے اچھا لگے گا. ہم تو خود بدلنے کے تیار نہیں. تو کسی نے کہا ہے، لحد میں آنکھیں کھلی جو محسن، نکیر و منکر یہ کہہ رہے تھے،
یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو جو سو رہا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا چلو دیارے نبی چلیں ہم وہیں سلام و پیام ہوگا اللہ تعالیٰ جتنی بات کہی گئیں اور سنی گئیں ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا زعیم الاسلام کے پرمغز خطابات آپ حضرات کے سامنے آئیں گے آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں انشاءاللہ بڑی قیمتی بات آپ لوگ سنیں گے بس میں تو جو بس اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو آئی وہ بات بتلا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں